अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनई की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से, क्योंकि ये महीना जो है दस्तक दे रहा है और जिलहज के आखिरी दिन चल रहे हैं। इस मुहर्रम के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर पीर समीर शफी सिद्दीकी साहब से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है सर, और ये बताइए कि मुहर्रम की क्या अहमियत है, और जो हमारे जो हजरत हुसैन ने अपने रुफ़क़ा के हमरा इस महीने में कुर्बानी पेश की है, इसकी क्या दलील है और क्या अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलजार साहब, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि मैं आपके इस इस्तफ़सार का जवाब दूँ। मुहर्रम उल हराम एक ऐसा अज़्म इस्तिक़लाल का महीना है जिसमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम अपने रुफ़क़ाए कार के साथ मैदान कारज़ार व करबला में अल्लाह की वहदानियत और जनाब रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दीन इस्लाम की हक़ानियत को तमाम दुनिया के सामने पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी और अपने खानवादे की कुर्बानी पेश की। दर हकीकत बात यह है कि जब यजीद का दौर आया तो उसने दीन इस्लाम को एक ऐसे तस्वुर के रूप में अवाम के सामने पेश किया कि इस्लाम यही एक मुल्काना निज़ाम है, और अपनी जुल्म व जबर व बर्बरियत को शरीयत मुतहरा का जामा ओढ़ने की कोशिश की उसने, और उसने हक और बातिल को खलत मलत करने की कोशिश की। तो इमाम आली मकाम अपने वक्त के नब्बाज थे, ज़माना शनास थे। उन्होंने देखा कि अगर यजीदी रूप में इस्लाम को पेश किया जाएगा तो रहती दुनिया तक जो है इस हकीकी इस्लाम नाबी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुनियाद नहीं रहेगी। तो इसलिए इमाम हुसैन की नहज़त, इमाम हुसैन की रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, इमाम हुसैन का क़याम इसीलिए था ताकि हकीकी इस्लाम को उस इस्लाम से जुदा और मुमताज़ किया जाए जो महज इस्लाम का एक लुबादा है, लेकिन दर पर्दा एक मलूकियत की, सफाकियत की एक जो है का एक शाखसाना है। तो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यजीद का तकाजा था कि वो यजीद की बैयत करें, और यजीद की बैयत करके इमाम आली मकाम को ज़माने की वो सारी मुराआत, वो रियायतें, वो सहूलियतें मिल सकती थी और वो अपनी ज़िंदगी ऐशो अशरत में गुजार सकते थे। लेकिन जो दरजगाही मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता हो, जिसकी रगों में हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का खून दौड़ रहा हो, उसके लिए ये इंतहाई कठिन था कि वो इस्लाम के शायर की ऐसी बेहुरमती देखें और खामोश रहे। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा वालों से दीन हक के लिए नुसरत तलब की, लेकिन ये अलग बात है कि कूफा वाले यजीद के दबाव और दोस्त के सामने जो है सरनिगू हो गए और उन्होंने इमाम आली मकाम को तन्हा छोड़ दिया। लेकिन इमाम आली मकाम ने तब भी अजीमत का रास्ता नहीं छोड़ा, और करबला के रेगजार में जब इमाम आली मकाम के काफिले को, उनके खानवादे के अफराद को, मुखद्दरात इस्मत को रोका गया, इस वजह से आप पर पानी बंद कर दिया गया ताकि आप घुटनों के बल जो है यजीद के सामने जो है बैत करें और यजीद का सुलहनामा कबूल कर ले। तो इमाम आली मकाम ने उस वक्त फरमाया, ही हाथ मिन जिल्ला, हम जिल्लत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं, हम जिल्लत से कोसों दूर हैं। और इमाम आली मकाम ने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी, लेकिन यजीद के हाथ पे बैत न की, क्योंकि अगर यजीद के हाथ पर इमाम आली मकाम बैत करते तो कयामत तक के लिए जो ईमान था, मुमिनीन का ईमान था जो है वो मुतज़लज़ल होता, वो मुश्तबह होता। तो इस एतबार से इमाम आली मकाम ने अब अल्लाह के हुजूर में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये कुर्बानी पेश की। और यहाँ पर आपको एक बात मैं ये बताता चलूं कि जनाब इमाम आली मकाम ने जब करबला के रेगजार में कुर्बानी दी तो ये महज इमाम आली मकाम नहीं थे,
اور یزید بھی خالی یزید نہیں تھا. یہ صرف اصل میں دو شخصیات کی، دو پرسنیجز کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دو نظریات کی جنگ ہے. نظریات مانے امام عالی مقام علیہ السلام اسلام کی انسانی اور روحانی اقدار کے علمبردار ہیں، اور یزید جو ہے دین کے لبادے میں باطل پرستی کا نمائندہ ہے. جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا ہے، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند قوت از حیات آمد پدید. موسیٰ اور فرعون اور حضرت شبیر امام حسین علیہ السلام اور یزید، یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں، یہ بلکہ یہ دو کردار ہیں جو روز اول سے ہی چلی آ رہی ہیں. آدم اور شیطان، نوح اور کفار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب، اور اسی طریقے سے تا دور قیامت جناب قائم امام مہدی علیہ السلام اور دجالیت. ان نظریات کی جنگ ہوتی رہے گی، اور اس میں حق پرستوں کے امام جو ہے امام حسین ہے، اور باطل پرستوں کے امام بدلتے رہتے ہیں، یہ مکھوٹے بدلتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے میں حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہوتی رہے گی. پہلے تو کھلے کفر کے لباس میں کفر سامنے آیا، بو جہلی کے نظام میں، بو لہبی کے نظام میں، لیکن یزیدیت کا فتنہ اس سے بھی تباہ کن فتنہ تھا، کیونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جو وہ میراث ہے اس کو لٹانے کی در پہ تھا. اور امام حسین نے اس اسلام کے باغ میں اپنے خون سے اس کو لالزار بنایا، اس کو سینچا، اور کربلا میں ایک گلستان کھلا دیا. اس کو کچھ لوگ جو ہے غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ اس مہینے کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو جو اسلام کے ساتھ جو ہے بالکل ٹکر ہوتا ہے کبھی کبھی. تو آپ کا کیا رد عمل ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جو محرم الحرام ہے، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت کا جو مہینہ ہے، اہل بیت اطہار کی شہادت کا مہینہ ہے، برصورت یہ ایک عظمت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں ان کو مقام شہادت ملا. اور اس میں محرم الحرام کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. مثال کے طور پر اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے نجات پائی، اس میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمان کی آگ کو گلزار بنایا گیا. تو اس اعتبار سے اس مہینے کی عظمت ہے، اور ہم کو بھی یہ عظمت تسلیم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ شارع علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ جذباتیت کا مہینہ ہے، ایک غم کا بھی مہینہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ محرم الحرام میں کوئی شادی کی تقریب وغیرہ ناجائز ہے، شریعت کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک درد کا مسئلہ ہے، چونکہ ایک ایموشن کا مسئلہ ہے. اگر ہمارے گھر میں کسی تاریخ کو کوئی گزر گیا تو ہم پر بہت شاک گزرے گا کہ اسی تاریخ پر ہم کوئی خوشی کی کوئی پارٹی رکھیں. تو اس اعتبار سے شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ خوشی کی محفلیں منائے یا نہ منائے، لیکن جو خاندان نبوی کے ساتھ دل کے رشتے سے وابستہ ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی نہایت ہی کلفت کا اور تکلیف کے ایام ہوتے ہیں. اور آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اس کی دلیل آپ کو احادیث مبارکہ سے ہی دوں گا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں رقم کیا ہے اس حدیث کو، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، خطیب بغدادی نے اس کو اپنی تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس کو روایت کیا ہے، علامہ ابن عبد البر نے اس کو الاستیاب میں روایت کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فیما یرن نائم بنصف النہار، کہ میں سویا ہوا تھا دن کے بیچ والے حصے میں، وہ ہوا قائم، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں ایسے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، اشعث اغبر، اور ان کے جو بال مبارک ہیں، موئے انور ہیں، موئے اتھر ہیں، وہ غبار آلودہ ہیں، ان پر گرد لگی ہوئی ہے. بیدہ قارورہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل ہے، فیہا دم، اس بوتل میں خون جمع ہے. فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، ما ھذا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فقال دم الحسین، تو جناب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس یہ حسین کا خون ہے، وہ اصحابی اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقیتہ منذ اليوم، یہ خون میں فلانی دن سے جمع کر رہا ہوں۔ فاحصینا ذلک اليوم، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس دن کی نشاندہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کی، ہم نے جب ان دنوں کا شمار کیا فوجدوہ قد قتل فی ذلک اليوم، تو ہم نے پایا کہ امام عالی مقام اسی دن کربلا نینوا کی سرزمین پر شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور کرب کی علامت ہے۔ اور اسی اعتبار سے ام سلمہ ام المومنین کی روایت ہے کہ جب سنہ 61 ہجری کو 10 محرم کو میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب میں نے صرف ام سلمہ کی روایت نقل نہیں کی جو مشہور ہے، میں نے اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی نقل کی، یعنی مختلف صحابہ اور صحابیات کے خواب میں اس درد و کرب کے عالم میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ہیں جس دن یہ واقعہ کربلا ہوا۔ تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی لحیتہ ورأسی تراب، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور ریش مبارک کو گرد آلود دیکھا، وہ یبکی، اور وہ جناب رسول اللہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے تھے قد شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ اے کجی بیدار ہو جا، میں ابھی ابھی اپنے جگر گوشے کا اپنے فرزند کا قتل دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اور اس رونے کی دلیل کیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام میں غم حسین کیا ہے۔ غم حسین میں رونا سنت جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ہاں ہم اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے، ہم جزا و فضا نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے ماتمداری نہیں کرتے، لیکن یہ فطری داعیہ ہے انسان میں کہ جب بھی جگر گوشے رسول اللہ کی پیاس ہم کو یاد آئے گی، فرات کے کناروں پر ان کا بے گور و کفن ہونا یاد آئے گا، تب تک ہمارے آنکھوں سے آنسو جھلکتے رہیں گے۔ اور یہ آنسو غم حسین میں بہانا ایمان کی علامت ہے، اور میں اس کی علت آپ کو اس مہینے میں غم کرنا سنت جناب محمد رسول اللہ، اور میں اس کی علت آپ کو حدیث مبارک سے بیان کرتا ہوں۔ ان ابی وائل شفیق یہ روایت کرتے ہیں ان بن سلمہ، ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، قالت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے کان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بین ید رسول اللہ فی بیتی، جناب امام حسن مجتبی و امام حسین شہید کربلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے گھر میں کھیل رہے تھے۔ فنزل جبرائیل، تو جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے، فقال، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میں حدیث کی سند بیان کر دوں، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے حیثمی نے مجموع الزوائد میں رقم کیا ہے، اور اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں روایت کیا ہے، اور رجال کے بڑے ماہر علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں اس کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین آئے اور حسن اور حسین ان کے سامنے کھیل رہے تھے، تو جبریل امین نے کہا یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس آپ کے بیٹے کو آپ کے بعد قتل کرے گی۔ فاوما بیدہ الی حسین، اور اس طریقے سے جبریل امین نے حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ داڑے مار مار کر رونے لگے، وضمہ الی صدرہ ثم قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے مبارک کے ساتھ چمٹا لیا، اور اس کے بعد کہا ودیۃ عندک ھذہ التراب، اے ام سلمہ جبریل مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے ہیں، اے سلمہ یہ خاک تمہارے پاس میری طرف سے امانت ہے۔ فشمھا رسول اللہ، اس خاک کو جناب رسول اللہ نے سونگا، وقال ویہ کرب و بلا، برا ہو کرب و بلا کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے۔ قالت ام سلمہ کہتی ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ جب یہ خاک کربلا کی خون آلود ہوگی، خون آشام ہوگی، تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا اس دن قتل کیا جائے گا۔
قال فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ، تو کہا جاتا ہے، راوی بیان کرتے ام سلمہ نے اس خاک کو ایک بوتل میں رکھا، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، اور ہر دن اس خاک کربلا کی زیارت کرتی رہی، وتقول، اور کہتی رہی، ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، اور اس خاک سے مخاطب ہو کر ہر دن کہتی رہتی، اے خاک جس دن تو سرخ ہوگی وہ بہت ہی عظیم دن ہوگا، وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، وہ مصیبت بڑا دن ہوگا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اپنی مسکراہٹوں میں بھی، اپنے رونے میں بھی، اپنے غم میں بھی، اپنی خوشیوں میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور خوشی کے تابع ہیں۔ ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے۔ جس دن جناب رسول اللہ قتل حسین سے پہلے بھی غم حسین میں روتے رہے، جس طریقے سے ام سلمہ کی یہ روایت ہے، اور یہی ام سلمہ کی اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قتل حسین کے بعد بھی جناب رسول اللہ ان کے خواب میں آ کر روتے رہے اور غبار آلود سر کے ساتھ روتے رہے۔ اور راوی حدیث ہے کہ جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا انہوں نے انہی کو خواب میں دیکھا، کہ شیطان ان کی مثل خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ واقع کربلا کے بعد بھی روئے، اور جب جب بھی ہمیں کربلا کی یاد آتی رہے گی، اشک بہانا، ہماری آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا یہ فطری ہے، اور یہ کوئی سفاک ہی ہوگا، یہ کوئی سنگ دل ہی ہوگا جو اتنے مظالم کی داستان سن کر بھی جس کا دل پسیجے گا نہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ سے بیان کرتا چلوں، جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نرینہ اولاد جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ رو رہے ہیں ابراہیم کے غم میں؟ تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا ہمارا دل غمگین ہے، ہماری آنکھ روتی ہے، لیکن اے ابراہیم تیرے غم میں ہم وہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اور ہم بھی امام عالی مقام کی شہادت پر ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خانوادہ رسالت کے ساتھ ظلم و جفا کی ایک تاریخ رقم کی گئی، اس پر ہر ایک مسلمان کا دل رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ اور آخر میں جو عصری ریلیونس، آج کے دور کی ریلیونس جو کربلا کی ہے، وہ پوچھنے والا تھا آپ سے جناب، تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے معافی ضمیر میں یہ سوال ہے کہ عصری حالات میں درسگاہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ یہ دیکھیں، کربلا صرف ایک معرکہ نہیں، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، کربلا اپنے آپ میں اسلام کی پوری روح سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ کربلا میں امام عالی مقام نے غیر خدا کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر کے اپنے گلے کا لہو زمین پر دیا، اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنا سر کٹایا، لیکن غیر اللہ کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور کربلا توحید کی ایک اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے۔ توحید، کربلا درسگاہ توحید ہے، یعنی ہر ایک غیر خدا اور غیر خدائی نظام سے منہ موڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ اور کربلا کیا ہے؟ کربلا شجاعتوں اور بہادریوں کی بہار ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا تڑپتی ہوئی جوانیوں کی تقوی شعاری کی داستان ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا آزادی رائے، آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن کی مثال ہے۔ جس طریقے سے زینب کبریٰ نے دربار شام، دربار یزید میں ایسا پھنسی خطبہ دیا کہ یزید کا پائے تخت اس سے جو ہے اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ اور زینب کبریٰ کی یہ بے باکی فریڈم آف ایکسپریشن آج بھی ہمارے نام نہاد قلمکاروں کے لیے، نام نہاد جرنلسٹس کے لیے یا صحافیوں کے لیے ایک اندیا ہے کہ آپ کا قلم تو بکا ہوا ہے وقت کے یزیدیوں کے سامنے۔ زینب کی حق گوئی سے سبق لے کر کے اپنے قلم کو حریت پسند اور آزاد جو ہے چھوڑ دے، اور حق کی نصرت کے لیے اپنے قلم کو، اپنے علم کو اور اپنی علم کو جو ہے صرف کرے۔ اور اسی طریقے سے کربلا کیا ہے؟ کربلا صبر کا مظاہرہ ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا انسانی اقدار کی رہنما ہے۔ کس اعتبار سے؟ جناب امام عالی مقام پر جب 7 محرم سے پانی بند کیا گیا
تو انہوں نے ایک چھوٹے سے کوزے میں تھوڑا سا تلچھٹ میں ایک کچھ پانی کا قطرہ بچا ہوا تھا، وہ انہوں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ اپنے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹ کو تر کیا جائے. لیکن ایک یزیدی جو دریائے فرات کی طرف جا رہا تھا، پیاس کے مارے اس کی زبان نکلی ہوئی تھی، جب خیمے حسین پر پہنچا، امام حسین نے دیکھا کہ اس فوج اشقیاء کا ایک آدمی پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا ہے، تو امام حسین نے اس سے پوچھا کیا تم پیاسے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں پیاسا ہوں. امام حسین نے وہ پانی کے چند قطرے نکال لیے، مشکیزے میں سے نکال لیے، کہا یہ میں نے اپنے بیٹے اصغر کے لیے بچا کر کے رکھے تھے، لے جا یہ تو پی لے تاکہ تیری جان بخشی ہو جائے. محرم الحرام انسانی اقدار کی یہی پاسداری سکھاتا ہے. محرم الحرام بازاری قسم کے آدمیوں، محرم الحرام کا پیغام پست اور کند ذہن انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. محرم الحرام کا یہ پیغام ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو انسانی اقدار پر فائز ہے. محرم الحرام کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ ضرب اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. محرم الحرام ناصبیت کے لیے، خارجیت کے لیے نہیں، بلکہ محرم الحرام مومنین کے لیے ایک نزدہ ہے. محرم الحرام مومنین کے لیے ایک پیغام ہے، اور کربلا یہ معلّہ مومنین کے لیے کسی جنت سے کم نہیں. سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات کے باوجود اپنا ہمیں قیمتی وقت دے دیا، اس کے لیے آپ کا ہم بہت ہی مشکور ہیں. وہ یہ تھی ایک میسیج ہی سنیے آپ، کیونکہ محرم الحرام کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہے یا جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام کے پاس جا کر محرم الحرام کے حوالے سے جو بھی میسیج ہے وہ آپ تک پہنچائے. اور ناظرین، ہمارا تو کام ہی ہے، اپنا تو کام ہے جلاتے رہے چراغ، راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. اپنے میزبان گلزار احمد گنائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.